अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है सादी और आप देख रहे हैं सादी की लाइब्रेरी। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। कमेंट, लाइक और शेयर करना हर किस मत भूलिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर आपको मिलेंगी बहुत ही दिलचस्प कहानियाँ। हाँ, मेरे मुंह से निकल गया। थोड़ा परेशान तो ज़रूर था। मेरा जुमला जमशेद ने सुन लिया। वो मेरे सामने बैठा था, उसने तो सुनना ही था। ताजुब से मेरी तरफ देखकर बोला, तुम किस लिए परेशान थे फेरोज? मैंने जल्दी से संभल कर कहा, वो मेरा मतलब है कि मैंने बम्बई में दाखिल होने के बाद इलाके के थाने में रिपोर्ट नहीं की थी, बस इसलिए परेशान था। जमशेद कहने लगा, कोई बात नहीं, तुम अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। थानेदार मेरा दोस्त है, मैं खुद तुम्हारी आमद दर्ज करवा दूंगा। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, तुम्हें साथ जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला ही चला जाऊंगा। ये मैंने इसलिए कहा था कि मेरे पास ना तो कोई पासपोर्ट था और ना मेरा कोई वीज़ा लगा हुआ था। मैं क्या लेकर जमशेद के साथ थाने जाऊंगा? मगर जमशेद मेरे पीछे पड़ गया। वो भी सच्चा था। कहने लगा, तुम्हारा पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी था। तुमने पहले ही बहुत देर कर दी है। अकेले गए तो थानेदार कानून की खिलाफ वर्जी के जुर्म में मुमकिन है तुम्हें पाकिस्तानी जासूस समझकर पकड़ ले और इस तरह से मुझ पर भी कोई मुसीबत नाजिल हो सकती है। जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं खुद तुम्हें लेकर थाने जाऊंगा। मैं ख्वामखा की मुश्किल में फंस गया था। मैंने रोहनी की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रही थी। कहने लगी, फिक्र क्यों करते हो, मैं तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट भी ला दूंगी, जिस पर बम्बई का 1 महीने का वीज़ा भी लगा हुआ होगा। जमशेद प्याली रखकर उठते हुए बोला, जल्दी से कपड़े बदल कर नीचे आ जाओ, पुलिस स्टेशन नज़दीक ही है। मैं थानेदार को फ़ोन कर देता हूँ कि हम आ रहे हैं। ये कहकर जमशेद नीचे चला गया। उसके जाने के बाद मैंने कहा, मैं ख्वामखा बोल पड़ा, अब थाने का चक्कर लगाना पड़ेगा। रोहिणी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने पूछा, मेरा पासपोर्ट तुम कहाँ से लाओगी? उसने कहा, वो सामने वाली अलमारी का निचला दराज खोलकर देखो, एक लिफाफे में तुम्हारा पासपोर्ट मौजूद है। मैं उठकर अलमारी के पास गया, उसके निचले दराज को खोला तो अंदर भूरे रंग का एक लिफाफा पड़ा हुआ था। लिफाफा लेकर मैं रोहिणी के पास आकर बैठ गया। उसे खोलकर देखा तो उसमें एक पाकिस्तानी पासपोर्ट था। पासपोर्ट पर मेरी फोटो भी लगी हुई थी। उसके नीचे मेरा पूरा नाम फेरोज दीन और वल्दियत भी लिखी हुई थी। मैंने वर्क उलटकर देखा। एक वर्क पर बाकायदा बम्बई का वीज़ा लगा हुआ था और साथ पाकिस्तान में इंडिया के हाई कमिश्नर के वीज़ा ऑफिस की मोहर भी लगी हुई थी। मैंने मुस्कुराकर रोहिणी की तरफ देखा, ये तुम कहाँ से लाई हो? रोहिणी ने कहा, ये मत पूछो कि ये मैं कहाँ से लाई हूँ और ये कहाँ से आया है। इतना मैं तुम्हें ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जाली पासपोर्ट नहीं है, बिल्कुल असली पाकिस्तानी पासपोर्ट है। और ये भी सुन लो कि जब तुम्हारी बम्बई में क़याम की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी या जिस दिन तुम्हें मेरे साथ यहाँ से वापस जाना होगा, ये पासपोर्ट अपने आप गायब हो जाएगा। नीचे से नौकर ने आकर कहा, मालिक नीचे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने पासपोर्ट को लिफाफे में डाला, लिफाफा अपनी पतलून की जेब में रखा और दूसरी बुश शर्ट पहनकर नीचे आ गया। रोहन भी मेरे साथ ही नीचे आ गई। जमशेद अपनी पुरानी कटारा जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर कहने लगा, आ जाओ यार। मैं जीप में उसके साथ वाली सीट पर बैठ गया और जीप पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हो गई। जीप की छत नहीं थी। मैंने सर उठाकर ऊपर को देखा तो मुझे रोहिणी जीप के ऊपर साथ साथ उड़ती दिखाई दी। मुझे इत्मीनान हो गया। हम पुलिस स्टेशन पहुंच गए। थानेदार हिंदू मरहटा था। उसके दफ्तर के बाहर AR खांडेकर की तख्ती लगी थी। वो बड़े तपाक से जमशेद को मिला और बोला, सेठ आज कैसे आना हो गया, बैठो बैठो। जमशेद ने कहा, खांडेकर साहब, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम फेरोज है। पाकिस्तान से खास तौर पर वीज़ा लेकर मुझसे मिलने आया है। मरहटा थानेदार ने कहा, बात क्या है, बोलो, क्या इसकी जेब कट गई है? बम्बई में। जमशेद ने कहा, अरे नहीं खांडेकर बाबू, आपके होते हुए इलाके में ऐसे जराइम भला कभी हो सकते हैं? फिर क्या बात है? थानेदार ने पूछा। तब जमशेद ने थानेदार को बताया कि मेरे दोस्त से गलती हो गई है कि उसने बम्बई में आने के फौरन बाद पुलिस स्टेशन रिपोर्ट नहीं की थी। थानेदार ने अब मुझे घूरते हुए देखा और पूछा, तुम बम्बई किस रोज़ आए थे? मैंने कहा, 1 दिन पहले एंटर हुआ था सर, बस रिपोर्ट करना याद नहीं रहा। हाय वेरी सॉरी। थानेदार ने कहा, अपना पासपोर्ट दिखाओ। मैंने पासपोर्ट दे दिया। थानेदार देर तक पासपोर्ट के वर्क उलट पलट कर देखता रहा। फिर उस वर्क को बड़े गौर से देखा जिस पर मेरा वीज़ा लगा हुआ था और साथ ही भारतीय हाई कमिश्नर की मुहर लगी हुई थी। थानेदार ने पासपोर्ट मुझे वापस देते हुए जमशेद से कहा, सेठ पासपोर्ट तुम्हारे दोस्त का एकदम ठीक है, वीज़ा भी ठीक लगा हुआ है, मगर इसे आते ही थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। इसने ऐसा नहीं किया, इसलिए मुझे कानूनी कार्रवाई पूरी करनी होगी। जमशेद ने तशवीश के साथ पूछा, किस किस्म की कार्रवाई खांडेकर बाबू? थानेदार ने हंसकर कहा, सेठ घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे दोस्त को सिर्फ अपना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। फिर थानेदार ने मेरी तरफ मुतवज्जो होकर कहा, प्लीज़ अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ। शनाख्ती कार्ड मेरे पास कहाँ से आता? मैंने कह दिया, सर पासपोर्ट पर मेरे शनाख्ती कार्ड की कॉपी लगी हुई है।
थाने दार ने ज़रा सख्त लहजे में कहा, वो तो मैंने देख ली, मैं ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान से जो लोग वीज़ा लेकर इंडिया जाते थे उनके पास उनके शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी होता था। मेरे मुंह से निकल गया, सर शनाख्ती कार्ड तो मेरे पास नहीं है। थानेदार ने हैरान होकर कहा, दूसरे मुल्क से जो कोई गैर मुल्की इंडिया में आता है उसके पास उसका अपना शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, कानून है। तुम्हारे पास तुम्हारा शनाख्ती कार्ड क्यों नहीं है? रोहिणी मेरे करीबी थी, उसने मुझे डांटते हुए कहा, ये क्या कह दिया तुमने? तुम्हारा शनाख्ती कार्ड मेरे पास मौजूद है, अपनी पतलून की पिछली जेब में देखो, अपनी पतलून की पिछली जेब में देखो। मैंने जल्दी से कहा, वेरी सॉरी, शनाख्ती कार्ड तो मैं अपने साथ लेकर चला था, अभी दिखाता हूँ सर। मैंने पतलून की 2 जेबें महज दिखाने के लिए टटोली और पिछली जेब में हाथ डाला तो मेरी उंगलियां किसी चीज़ से टकराई। मैंने उसे बाहर निकाला, ये मेरा पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड था। शनाख्ती कार्ड देकर मेरे दोस्त जमशेद ने भी इत्मीनान का सांस लिया, वरना वो भी परेशान हो गया था। मैंने शनाख्ती कार्ड थानेदार के हवाले कर दिया। उसने शनाख्ती कार्ड को बड़े गौर से उलट पलट कर देखा और बोला, बिल्कुल ठीक है। थानेदार ने एक रजिस्टर मंगवाकर उस पर मेरा नाम, पता, पासपोर्ट नंबर और तारीख दर्ज की और बोला, आइंदा आप भारत आएँ तो उसी रोज़ थाने में रिपोर्ट करना ना भूलें। जमशेद ने कहा, खांडेकर बाबू अब आया तो मैं उसी वक्त इसे आपके पास ले आऊँगा। रोहिणी ने मुझसे कहा, ये मामला भी तय हो गया, अच्छा हुआ। मैंने कहा, हाँ बड़ा अच्छा हुआ। जमशेद ने मेरी तरफ कुछ चौंक कर देखा और बोला, हाँ बड़ा अच्छा हो गया, चलो वापस चलते हैं। जमशेद ने खांडेकर थानेदार को नमस्ते किया और हम जीप में बैठकर वापस फ्लैट में आ गए। दूसरे दिन शिकार का प्रोग्राम बन गया। रोहिणी को मेरे शिकार के प्रोग्राम का इल्म हुआ तो कहने लगी, मेरा दिल नहीं मानता, तुम शिकार पर जाओ। मैंने कहा, इसमें क्या बुराई है? वो बोली, जंगल में बदरूहों और आसेब का ज्यादा खतरा होता है। मैंने कहा, सुल्ताना अब अगर मुझे यहाँ रहना है तो मैं बिल्कुल पत्थर का बुत बनकर तो नहीं रह सकता ना, कुछ सैरो तफरी भी करनी होती है, और फिर हम दोनों शुरू ही से शिकार के शौकीन रहे हैं। रोहिणी ने कहा, और शायद तुम भूले नहीं कि उसी शिकार के शौक ने तुम्हें उस मुसीबत में फंसा दिया था जिसमें तुम अभी तक फंसे हुए हो। ना तुम शिकार पर जंगल में जाते, ना वहां तुम्हें बारिश की तूफानी रात में पुराने किले में पनाह लेना पड़ती, और ना तुम्हारे सामने वो कत्ल की वारदात दोहराई जाती जिसके बाद तुम मेरी बदरू को आज़ाद करके आज तक उसकी सजा भुगत रहे हो। मैंने हंस कर कहा, सुल्ताना मुकद्दर में जो लिखा होता है वो होकर रहता है, और फिर मैं समझता हूँ कि कुदरत ने मेरे हाथों ये काम करवाना था कि मैं तुम्हारी बदरू को मर्तबान से निकाल कर आज़ाद कर दूँ, ताकि तुम पछतावे और मलाल के एक तवील मरहले से गुजर कर कुदरत खुदाबंदी से मुआफ़ी हासिल कर सको। रोहिणी खामोश हो गई, उसने कोई जवाब ना दिया। मैंने कहा, और फिर तुम भी तो मेरे साथ होगी, तुम एक अच्छी रूह हो, तुम्हें कई बातों का पहले से इल्म हो जाता होगा, तुम मुझे किसी भी खतरे से पहले खबरदार कर सकती हो। रोहिणी कहने लगी, ये तुम्हें किसने कहा कि रूहों को पहले से कई बातों का इल्म हो जाता है? जिस तरह बाज आदमियों की छठी हिस्स बड़ी तेज होती है और उन्हें किसी आने वाले खतरे का सिग्नल मौसूल हो जाता है, उसी तरह एक अच्छी रूह को भी कभी कभी किसी खतरे की बात का एहसास हो जाता है, लेकिन किसी चीज़ का तफसील से इल्म हो जाना ऐसा नहीं होता। आलमुल गायब सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ाती है। हाँ, वो अपनी रहमत से किसी एक रूह को थोड़ा सा ये वसफ दे दे, ये अलग बात है, लेकिन उस नेक रूह पर वाजिब बल्कि लाजिम हो जाता है कि वो कुदरत के दिए हुए सतिये को बेजा इस्तेमाल न करे। मैंने कहा, इसका मतलब है कि तुम्हें खतरे का एहसास तो हो सकता है ना? हाँ थोड़ा थोड़ा। तो हाँ, थोड़ा थोड़ा पेशगी एहसास हो सकता है, रोहिणी ने जवाब दिया। मैंने कहा, तो फिर मैं शिकार पर जाने से क्यों डरूं? अगर कहीं कोई ऐसी वैसी बात होने वाली होगी तो तुम मुझे खबर कर देना, मैं उसी वक्त शिकार से वापस आ जाऊंगा। रोहिणी कहने लगी, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि तुम शिकार खेलने जंगल में जाओ। मैं हंस पड़ा, सुल्ताना कभी कभी तुम बिल्कुल बच्चों की तरह जिद करने लगती हो। वो बोली, क्या करूं, ये मेरी तुमसे मोहब्बत है जिसके हाथों मजबूर हो जाती हूँ। बस इस दुनिया की यही एक कमजोरी मेरे साथ रह गई है। मैंने और जमशेद ने शिकार की तैयारियां शुरू कर दी। बंदूकें, राइफलें साफ करके उन्हें ऑयल वगैरह दिया गया। जमशेद के 3 मुलाजिम अब्दुल वगैरह भी हमारे साथ शिकार पर जा रहे थे। वो हमेशा शिकार पर साथ जाते थे। अब्दुल शिकार का गोश्त बड़ा अच्छा पकाता था और बंदूक का निशाना भी बड़ा अच्छा लगाता था। आखिर एक दिन हम 2 जीपों में शिकार का साजो सामान रखकर शिकार पर रवाना हो गए। जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि हम बस्ती के करीबी जंगल में ही शिकार खेलने जाया करते थे। ये जंगल हमारे देखे भाले थे। बम्बई से हम दिन के वक्त नाश्ता करके निकले थे। दोपहर के वक्त हम बम्बई से 100-150 मील के फासले पर वाक़या एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंच गए। उस जंगल में हरन, चीतल, नीलगाय का शिकार बहुत मिलता था। कभी कभी कोई शेर चीता भी उस जंगल में आ निकलता था, मगर शेर और चीते आमतौर पर उस जंगल के बहुत आगे जहाँ दरिया बहता था वहाँ ही रहते थे। हमने घने जंगल में एक जगह पड़ाव डाल दिया। अब्दुल 2-3 जंगली मुर्गा भी यहाँ शिकार करके ले आया। उन्हें भूनकर पकाया और हमने उन्हें खाकर कुछ देर आराम किया और शाम होने से कुछ देर पहले जंगल में शिकार के लिए निकल पड़े। हरनों की डारें आमतौर पर शाम के वक्त तालाबों पर पानी पीने आती थी।
مگر اس روز وہاں کوئی ہرن دکھائی نہ دیا۔ میں نے جمشید سے کہا آج یہ ہرن کس طرف پانی پینے نکل گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں بھی پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ تالاب پر ایک بھی ہرن نہیں ہے، چلو آگے چلتے ہیں۔ جنگل میں اس جگہ 2-3 جگہ بڑے تالاب تھے۔ ہم دوسرے تالاب پر گئے، وہاں بھی کوئی ہرن یا چیتل نہ ملا۔ اس طرح تیسرا تالاب بھی خالی پڑا تھا۔ جمشید بولا میں اپنی شکاری زندگی میں پہلی بار یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ شام کے وقت تالاب پر ایک بھی ہرن نہیں ہے۔ میں نے کہا کہیں ہرن ڈر کر اس جنگل سے فرار تو نہیں ہو گئے؟ جمشید نے کہا ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ہرن کو صرف شیر ہی کا ڈر ہوتا ہے، لیکن شیر سے ڈر کر آج تک کوئی ہرن جنگل چھوڑ کر جاتا نہیں دیکھا، نہ کبھی سنا ہی ہے۔ پھر ہرن کہاں چلے گئے؟ میں نے پوچھا۔ جمشید بولا یہ معمہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ روہنی اس وقت ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اسے معلوم تھا کہ اگر وہ مجھ سے کوئی بات کرے گی تو اس کی آواز میرے سوا کوئی سن نہیں سکے گا۔ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا شیروان مجھے اس جنگل میں کسی آسیب کی بو محسوس ہو رہی ہے، شاید ہرن اس آسیب کی بو پا کر ہی یہاں سے بھاگ گئے ہیں۔ میں نے کہا کیا جانور بھی آسیب اور بدروحوں سے ڈرتے ہیں؟ میرا یہ جملہ جمشید نے سن لیا تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ بات میں نے اسے مخاطب ہو کر کہی ہے۔ کہنے لگا میرا خیال ہے جانوروں کو کسی بدروح کا سب سے پہلے احساس ہو جاتا ہے، مگر تمہیں بدروحوں کا خیال کہاں سے آ گیا؟ مجھے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ مجھے روہنی کے بات کے جواب میں خاموش رہنا چاہیے تھا۔ میں نے روہنی کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ میں نے جمشید سے کہا یوں ہی خیال آ گیا تھا، جنگل میں سنا ہے آسیب اور بدروحیں راتوں کو گھومتی پھرتی رہتی ہیں۔ جمشید بولا میں ان باتوں کو نہیں مانتا، چلو واپس چلتے ہیں، صبح کے وقت نکلیں گے اور اس وقت پرندوں کا شکار بھی بہت مل جائے گا۔ ہم اپنے پڑاؤ پر واپس آ گئے۔ ہم نے ایک چھوٹا سا خیمہ لگا رکھا تھا۔ خیمے کے آگے ہم نے ایک آگ کا لو روشن کر لیا۔ اس کے 2 فائدے تھے۔ ایک فائدہ تو یہ تھا کہ آگ کے دھوئیں سے ہمیں مچھروں سے نجات مل جاتی تھی، اور دوسرا فائدہ یہ تھا کہ آگ کی وجہ سے کوئی جنگلی درندہ اس طرف نہیں آتا تھا۔ وہیں ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ عبدل نے چائے بنا دی۔ ہم چائے پینے اور باتیں کرنے لگے۔ روہنی ہمارے خیمے کے آس پاس پھر رہی تھی جیسے میری دیکھ بھال کر رہی ہو۔ جب رات کافی گہری ہو گئی تو جمشید بولا یار مجھے تو نیند آ رہی ہے، میں سونے چلا۔ وہ خیمے میں سونے چلا گیا۔ عبدل بھی برتن وغیرہ سمیٹ کر ایک درخت کے نیچے جا کر لیٹ گیا۔ ایک نوکر الاؤ کے قریب بندوق لے کر رات کی چوکیداری کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ آدھی رات تک اسے پہرا دینا تھا، اس کے بعد اس کی جگہ دوسرے نوکر کو لے لینی تھی۔ میں خیمے کے باہر لکڑی کے سٹول پر بیٹھا روہنی یعنی سلطانہ کی نیک روح کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کس طرح چوکس ہو کر میری خبر گیری کر رہی ہے۔ اس نے بھی جب مجھے اکیلا دیکھا تو میرے پاس آ گئی۔ میں نے پوچھا اب بھی تمہیں یہاں کسی بدروح کی بو محسوس ہو رہی ہے؟ روہنی نے کہا نہیں، اب بو محسوس نہیں ہو رہی، مگر کوئی بری روح یہاں ضرور آئی تھی، ورنہ مجھے اس کی بو کبھی نہ آتی۔ میں نے کہا جنگل میں تو ہر قسم کی بری بدروحیں گھومتی پھرتی رہتی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بری روح آئی ہو اور تمہیں دیکھ کر فرار ہو گئی ہو۔ وہ بولی میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن ہمیں ہوشیار ہو کر رہنا چاہیے۔ اگر یہ بدروح یہاں آ گئی تھی تو نتالیہ کا آسیب اور رگھو پجاری کی بدروح بھی یہاں آ سکتی ہے۔ اب مگر میرے پاس تم ہو، اور پھر میرے ہاتھ میں شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی اور میرے بازو پر اللہ کے پاک نام کا تعویذ بندھا ہوا ہے، مجھے کس بات کا ڈر ہے؟ میری اس بات کے جواب میں روہنی کہنے لگی ڈر تمہیں صرف خدا کا ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے دل میں صرف خدا کا ڈر ہو تو پھر وہ دوسرے ہر ڈر خوف سے اپنے آپ نجات پا لیتا ہے۔ میں نے کہا مجھے نیند آ رہی ہے، میں تو خیمے میں سونے جا رہا ہوں، تم کہاں جاؤ گی سلطانہ؟ سلطانہ یعنی روہنی نے کہا میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، تم سو جاؤ، میں تمہاری رکھوالی کروں گی۔ میں خیمے میں جا کر دری پر لیٹ گیا۔ ایک طرف جمشید سویا ہوا تھا اور خراٹے لے رہا تھا۔ میں جنگل میں سارا دن پھر پھر کر تھک گیا تھا، لیٹتے ہی گہری نیند میں کھو گیا۔ مجھے کوئی خبر نہیں کہ میں کب تک سویا رہا۔ پھر اچانک کسی نے مجھے زور سے ہلایا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ روہنی میرے اوپر جھکی ہوئی کہہ رہی تھی جلدی سے میرے ساتھ باہر چلو۔ میں جلدی سے روہنی کے ساتھ خیمے سے باہر آ گیا۔ باہر الاؤ کی آگ مدھم پڑ چکی تھی۔ اس کے پاس جو ملازم پہرا دینے بیٹھا تھا وہ بھی وہیں لیٹ کر سو چکا تھا۔ روہنی مجھے خیمے سے کچھ دور ایک تالاب کے پاس لے کر کہنے لگی یہاں جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ جاؤ۔ میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ روہنی تیزی سے پرواز کرتی تالاب کی طرف گئی۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا، جنگل پر سناٹا چھایا ہوا تھا، مگر روہنی مجھے دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے بڑی تیزی سے تالاب کے اوپر ایک چکر لگایا، پھر اسی تیزی سے میرے پاس آ گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کیا بات ہوئی ہے سلطانہ؟ سلطانہ نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ سر اٹھائے تالاب کی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں تالاب کی طرف سے جنگل کے سناٹے میں ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی کسی کا گلا دبا رہا ہو اور اس کے گلے میں سے گڑگڑاہٹ کی آوازیں نکل رہی ہوں۔ یہ آوازیں بڑی ڈراؤنی تھیں۔ آوازیں دور سے آ رہی تھیں، پھر یہ قریب سے سنائی دینے لگی۔ روہنی ایک دم تالاب کی طرف پرواز کر گئی۔ جیسے ہی وہ تالاب کے قریب پہنچی ڈراؤنی آوازیں دور ہوتے ہوتے غائب ہو گئیں۔ میں روہنی کو دیکھ رہا تھا، وہ تالاب کے اوپر مسلسل دائرے کی شکل میں چکر لگا رہی تھی۔ 1-2 منٹ تک وہ چکر لگاتی رہی، پھر وہ واپس میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی میرے ساتھ واپس چلو۔ ہم خیمے کے باہر الاؤ کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا کیا یہ نتالیہ کا آسیب تھا؟
روہنی نے کہا اس کے سوائے اور کون ہو سکتا ہے؟ وہ تمہاری تلاش میں آیا تھا مگر مجھے آس پاس دے کر دفع ہو گیا۔ میں نے پوچھا سلطانہ جب میرے بازو پر اللہ کے پاک نام کا تعویذ بندھا ہے اور میرے ہاتھ میں شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی ہے پھر تم میری اتنی فکر کیوں کرتی ہو؟ یہ آسیب تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ روہنی نے کہا شیروان تم شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی پر اتنا بھروسہ نہ کرو، یہ مہرہ کسی بھی وقت تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس آسیب اور بدروحوں سے اگر کوئی طاقت تمہیں بچا سکتی ہے تو وہ اللہ کے پاک نام والا تعویذ ہی ہے، تم اس پر بھروسہ کر سکتے ہو۔ اس کے باوجود تمہیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ رگھو اور نتالیہ کا آسیب جمشید کے کسی نوکر کے ذہن کو اپنے قبضے میں کر کے اسے حکم دے سکتا ہے کہ وہ تمہارے بازو سے تعویذ اتار کر لے آئے۔ مجھے تشویش سی لگ گئی، واقعی اگر ایسا ہو گیا اور سوتے میں کسی نے میرے بازو پر سے تعویذ اتار لیا یا میری انگلی سے انگوٹھی اتار لی تو میں کیا کروں گا؟ کا تو یہ بدروہیں کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی کیونکہ وہ ان کی منحوس دنیا سے نکل آئی ہے، بلکہ بدروہیں تو اس کے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ لیکن میں روح نہیں ہوں، میں تو ایک عام کمزوری والا گنہگار انسان ہوں، مجھے تو یہ بدروہیں ایک سیکنڈ میں اپنے قبضے میں کر لیں گی۔ لیکن میں نے اللہ کے خیال اور اس پر ایمان کی طاقت سے اپنے دل کو مضبوط کیا اور روحنی سے کہا سلطانہ مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، میرا اپنے خدا پر ایمان ہے، بدی کی شیطانی طاقتیں مجھے کوئی گزند نہیں پہنچا سکتی۔ اس کے باوجود میں تمہاری ہدایت پر عمل کروں گا اور ہر وقت اپنے دشمنوں سے ہوشیار رہوں گا۔ ہم 3 دن تک جنگل میں شکار کھیلتے رہے۔ اس دوران روہنی میرے ساتھ رہ کر میری حفاظت کرتی رہی۔ پھر ہم واپس بمبئی آ گئے۔ بمبئی آنے کے بعد روہنی نے مجھے کہا شیروان تمہیں اکیلا چھوڑ کر جانے کو میرا دل تو نہیں چاہتا لیکن میرا جانا بھی بڑا ضروری ہے۔ ہمارے دشمن پجاری رگھو اور نتالیہ کا آسیب ہمارے خلاف ضرور کوئی خطرناک منصوبہ بندی کر رہے ہوں گے، ہمیں ان سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے۔ میں پتہ لگانا چاہتی ہوں کہ وہ ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں اور کیا چال چلنے والے ہیں تاکہ ہم پہلے سے اس کا دفاع سوچ لیں۔ مگر تم کہاں جاؤ گی؟ میں نے روہنی سے پوچھا۔ وہ کہنے لگی یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی لیکن اتنا تم یقین رکھو کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے اور تمہارے دشمنوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے ہی آؤں گی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میں اس جگہ تمہارا انتظار کروں؟ اس نے کہا اس سے محفوظ جگہ میرے خیال میں تمہارے لیے اور کوئی نہیں ہے، تم بالکل فکر نہ کرنا، میں درمیان میں آ کر تم سے ملتی رہوں گی اور تمہاری خیریت معلوم کرتی رہوں گی، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھنا اور وہ یہ کہ اپنے بازو سے اللہ کے پاک نام والا تعویذ کسی حالت میں بھی اپنے آپ سے الگ نہ کرنا۔ میں نے کہا میں اسے کبھی اپنے سے جدا نہیں کروں گا، تم بے فکر رہو۔ روہنی نے کہا اب میں جا رہی ہوں، بہت جلد میں اپنے دشمنوں کے ناپاک عزائم کا سراغ لگا کر واپس آ جاؤں گی۔ اور روہنی یعنی سلطانہ غائب ہو گئی۔ بمبئی میں مجھے اپنے دوست جمشید کے پاس رہتے ہوئے روہنی کے جانے کے بعد مزید ایک ہفتہ گزر گیا۔ ایک دن جمشید کہنے لگا فیروز تمہارے ویزے کی مدت 1 ماہ ہے، اس میں باقی 10-11 دن ہی رہ گئے ہیں۔ بمبئی میں کئی تاریخی مقامات ایسے ہیں جو تم نے ابھی تک نہیں دیکھے، ان میں ایلورا کے قدیم غار بھی ہیں۔ میں نے کہا ہاں یار میں نے ان کا نام تو سنا ہوا ہے، ان غاروں میں کیا ہے؟ جمشید نے کہا ان غاروں کی تاریخ یہ ہے کہ جب ہندوستان میں مہاتما گوتم بدھ کا بدھ مت بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا تو یہاں کے ہندو دھرم کے برہمنوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ بدھ مت اسی طرح پھیلتا چلا گیا تو ان کا ہندو مت ختم ہو کر رہ جائے گا۔ مگر برہمن کچھ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہندوستان میں راجہ اشوک کی حکومت تھی جو بدھ مت کا ماننے والا تھا اور جس کی وجہ سے بدھ مت کو بڑا فروغ مل رہا تھا۔ لیکن بادشاہ اور راجہ ہمیشہ حکومت نہیں کرتے رہتے، ایک نہ ایک دن مر جاتے ہیں۔ چنانچہ راجہ اشوک بھی انتقال کر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے برہمن سیناپتی نے تخت پر قبضہ کر لیا اور بدھ مت کی جگہ ہندو مت کو سرکاری مذہب بنا دیا۔ اس کے ساتھ ہی برہمن ازم کو ایک بار پھر عروج حاصل ہونا شروع ہو گیا۔ برہمن نواز ہندوستانی سیناپتی راجہ کے حکم سے ملک میں سے بدھ مت کی تمام نشانیاں مٹا دی گئیں۔ بدھ مت والوں کی تمام خانقاہیں، عبادت گاہیں مسمار کر دی گئیں اور بدھ راہبوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی۔ کئی راہبوں کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں بدھ راہب جنہیں بھکشو کہتے ہیں ملک سے فرار ہو گئے اور انہوں نے سری لنکا، ہند، چینی اور تبت میں جا کر پناہ لی۔ کچھ بدھ راہب ایسے تھے کہ جس کے دل میں یہ خیال آیا کہ انہیں ہندوستان سے فرار نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح سے تو ہندوستان میں بدھ مذہب کا نام نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ وہ سر عام اپنے مذہب کی اشاعت تو کر نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا کہ بمبئی کے قریب سمندر میں پہاڑی غاروں میں جا کر چھپ گئے۔ ان غاروں میں انہوں نے گوتم بدھ کی زندگی کے مختلف واقعات اور اس کے اصولوں کو غار کی دیواروں کے پتھروں پر تراش کر لکھنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ مہاتما گوتم بدھ کے یہ جانثار بھکشو 11 برس تک ان غاروں میں رہے اور اس دوران انہوں نے غاروں کی دیواروں پر مہاتما بدھ کے کئی یادگار بت تراشے اور مہاتما بدھ کی تعلیمات کو غار کی پتھریلی دیواروں پر کندہ کر دیا۔ وقت گزرتا گیا، ہندوستان کی سرزمین سے مہاتما گوتم بدھ کا بدھ مت بالکل ختم کر دیا گیا اور ہندو مت کا راج ہو گیا۔ برہمنوں نے ایک طرح سے پھر عروج حاصل کر لیا۔
ان کا راجہ کے دربار میں اس قدر زیادہ عمل دخل تھا کہ راجہ ان کی مرضی پوچھے بغیر کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا تھا۔ ان برہمنوں کو پتہ چلا کہ بمبئی کے ایلورا غاروں میں کچھ بدھ راہبوں نے گوتم بدھ کی زندگی کے حالات ان کی تعلیمات کنندہ کی ہیں تو وہ فوراً غاروں میں پہنچ گئے۔ وہاں انہوں نے بدھ مت کی کئی مورتیاں اور مجسمے اور کندہ کی ہوئی تعلیمات توڑ پھوڑ ڈالیں اور ان کی جگہ ہندو دھرم کی دیوی دیوتاؤں کے اریاں مجسمے بنا دیے۔ بس یہ ہے ایلورا کے غاروں کی مختصر سی۔ کیا تم ایلورا کے غار دیکھنا پسند نہیں کرو گے؟ میں نے فوراً کہا کیوں نہیں، میں ابھی تمہارے ساتھ ایلورا کے غاروں میں چلنے کو تیار ہوں۔ جمشید بولا ایسا کرتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کے بعد چلیں گے، آج مجھے دن میں کاروبار کے سلسلے میں ایک جگہ جانا ہے۔ چنانچہ ہمارا سورج غروب ہونے کے بعد کا ایلورا کے تاریخی غار دیکھنے کا پروگرام بن گیا۔ دوپہر کو جمشید اپنے کاروباری سلسلے میں کسی سے ملنے چلا گیا۔ وہ سورج غروب ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے واپس آ گیا، کہنے لگا بس ہم چائے پی کر چل پڑیں گے۔ میں نہا دھو کر تیار ہو گیا، جمشید بھی منہ ہاتھ دھو کر آ گیا۔ ہم چائے منگوا کر پینے لگے۔ میں نے جمشید سے پوچھا یہ ایلورا کے غار یہاں سے کتنی دور کس جنگل میں ہے؟ جمشید بولا یہ جنگل ہی نہیں بلکہ سمندر میں ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ جمشید کہنے لگا جن پہاڑیوں کے اندر یہ غار ہیں وہ پہاڑیاں بمبئی کے ساحل سے کچھ فاصلے پر سمندر میں واقع ہیں، وہاں تک سٹیمر چلتے رہتے ہیں۔ دوسرے ملکوں کے سیاح دور دور سے یہ عجیب و غریب غار دیکھنے آتے ہیں۔ یہ جان کر مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہمیں کسی دور دراز جنگل میں نہیں جانا پڑے گا۔ چائے پینے کے بعد جمشید نے عبدل سے کہا جیپ باہر نکالو اور ہمیں گیٹ وے آف انڈیا تک چھوڑ آؤ۔ گیٹ وے آف انڈیا بمبئی کے شمال جنوب میں ساحل سمندر پر ایک بارہ دری ہے جسے انگریزوں نے بنایا تھا۔ چونکہ انگریز ہندوستان میں سمندر کے راستے سے آئے تھے اس لیے انہوں نے یادگار کے طور پر یہ بارہ دری تعمیر کرائی تھی۔ یہ انگریزی طرز تعمیر کا نمونہ ہے۔ چاروں طرف اس کے چوکور ستون ہیں، عقب میں سیڑھیاں سمندر میں اترتی ہیں جہاں ایک گھاٹ بنا ہوا ہے۔ اس گھاٹ پر سے لوگ کشتیوں اور سٹیمروں میں بیٹھ کر سمندر کی سیر کو جاتے ہیں۔ ایلورا کے غاروں کو بھی اسی جگہ سے سٹیمر چلتے ہیں۔ عبدل ہمیں گیٹ وے آف انڈیا کی برادری ٹائپ کی تاریخی عمارت کے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ ہم نے پیچھے گھاٹ پر آ کر ٹکٹ لیا اور ایلورا کے غاروں کی طرف جانے والے سٹیمر میں سوار ہو گئے۔ سٹیمر میں کچھ غیر ملکی سیاح مرد اور عورتیں بھی بیٹھی تھیں۔ سٹیمر سمندر میں روانہ ہو گیا۔ ایلورا کے غاروں والی پہاڑیاں ساحل سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ہم 10-15 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ ایلورا کے کئی تاریخی غار تھے جو پہاڑیوں کے اندر ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ ایک جگہ سے ہم نے ٹکٹ لیے اور پہلے غار میں داخل ہو گئے۔ یہ غار واقعی بڑے پراسرار تھے۔ ان کی چھتیں بہت اونچی تھیں اور دیواروں کو کھود کر کہیں پتھروں میں مورتیاں تراشی ہوئی تھیں اور کہیں راجہ کو دربار لگائے دکھایا گیا تھا۔ اگرچہ برہمنوں نے اپنے دور اقتدار میں بدھ مت کی بے شمار نشانی کو مٹا دیا تھا مگر پھر بھی کچھ ان کے ہاتھوں سے بچ گئی تھیں۔ ان میں مہاتما بدھ کی پیدائش سے لے کر ان کے گیان حاصل کرنے تک کے خاص واقعات جو دیواروں پر تراشے گئے تھے ابھی تک صحیح حالت میں موجود تھے۔ کئی جگہوں پر گوتم بدھ کے بڑے بڑے بت بنے ہوئے تھے۔ پتھر کی وہ سلیں بھی محفوظ تھیں جن پر پالی زبان میں بدھ مت کی خاص تعلیمات کنندہ کی ہوئی تھیں، لیکن زیادہ مورتیاں ہندو مت کی دیو مالا کی دیوی دیوتاؤں کی تھی۔ دیواروں پر راجہ کے دربار میں دیوداسیوں کو رقص کرتے ہوئے بھی دکھایا گیا تھا۔ ہم نے گھوم پھر کر 3-4 غار دیکھے، پھر ذرا سانس لینے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اتنے میں گائیڈ عورت جس نے گائیڈ کی وردی پہنی ہوئی تھی ہمارے پاس آئی، ہمیں نمستے کیا اور بولی سر آپ نے ابھی تک شاید متھراولی کا غار نہیں دیکھا۔ سر اگر آپ نے متھراولی کا غار نہیں دیکھا تو یقین کرے آپ نے کچھ نہیں دیکھا۔ اس غار کو دیکھنے دنیا بھر کے سیاح آتے ہیں اور غار کی تصویریں اتار کر لے جاتے ہیں۔ میں تھک گیا تھا، ویسے بھی مجھے ان بتوں اور مورتیوں والے غاروں سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ جتنا دیکھنا تھا بس دیکھ لیا تھا، لیکن جمشید اس قسم کی تفریحات کا بڑا دل دادا تھا۔ کہنے لگا اچھا یہ متھراولی کا غار کہاں پر ہے؟ گائیڈ عورت نے کہا سر انہی پہاڑیوں میں ہے، یہاں سے آگے تیسرا غار ہے، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اس غار میں بنی ہوئی تصویروں کی تاریخ بھی بتاتی جاؤں گی۔ میری فیس کی پرواہ نہ کریں، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گی۔ جمشید بڑا کفایت شعار تھا، یہ سن کر کہ وہ مفت میں متھراولی غار کی سیر کرے گا فوراً چلنے کو تیار ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میرا اس غار کی طرف جانے کو دل نہیں مانتا تھا، مگر جمشید مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ متھراولی کا غار دوسرے غاروں کی نسبت زیادہ کشادہ نہیں تھا بلکہ تنگ گلی کی طرح تھا۔ چھت بھی زیادہ اونچی نہیں تھی، کہیں کہیں دھیمی روشنی والے بجلی کے بلب جل رہے تھے۔ دیواروں پر ان کی مدھم روشنی میں عجیب و غریب ہندو دیوی دیوتاؤں کی ابری ہوئی تصویریں بنی تھیں۔ غار میں داخل ہوتے ہی میرے دل پر ایک بوجھ سا پڑ گیا۔ میرا دل فوراً وہاں سے واپس چلے جانے کو چاہا مگر جمشید کے شوق کو دیکھ کر میں خاموش رہا۔ جمشید بڑے اشتیاق کے ساتھ دیوار پر کنندہ مورتیوں اور تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ گائیڈ عورت ایک ایک مورتی اور تصویر
تصویر کا تاریخی پس منظر بیان کر رہی تھی۔ غار کی فضا میں مجھے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ میں بادل نخواستہ جمشید کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ گائیڈ عورت ایک تصویر کے پاس جا کر رک گئی۔ اس تصویر میں ایک ڈانس کرنے والی نرتکی یا دیوداسی ایک سانپ کو اپنے جسم کے ساتھ لپیٹے رقص کے پوز میں دکھائی گئی تھی۔ دونوں جانب عجیب ڈراؤنی شکلوں والے لوگ زمین پر چوکڑیاں مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ گائیڈ عورت نے کہا، یہ متھراولی نرتکی ہے، کہتے ہیں یہ راجہ بکرم جیت کے دربار میں سانپ کا رقص کیا کرتی تھی۔ جب یہ رقص کرتی تھی تو زمین کے نیچے پاتال سے راکشش اس کا رقص دیکھنے آ جاتے تھے۔ اس تصویر میں آپ کو دونوں جانب جو ڈراؤنی شکل والے بت نظر آ رہے ہیں، یہ پاتال کے راکشش ہیں۔ راجہ بکرم جیت ان راکششوں کی بڑی سیوا کرتا تھا اور اپنا تخت چھوڑ کر چلا جاتا تھا تاکہ پاتال کے راکشش اکیلے بیٹھ کر متھراولی کا نرت دیکھیں۔ اس تصویر میں وہ سامنے ایک تخت خالی پڑا ہے۔ یہ راجہ کا تخت ہے جو راکششوں کے آنے کے بعد تخت چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ جمشید نے پوچھا، یہ عورت جس کا نام تم نے متھراولی بتایا ہے، سانپ جسم کے گرد لپیٹ کر کیوں رقص کر رہی ہے؟ کیا یہ کوئی خاص ڈانس تھا؟ گائیڈ عورت نے کہا، متھراولی نرتکی کے بارے میں پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ آگ کے دیوتا سے بیاہی ہوئی تھی، مگر وہ راکششوں سے بہت ڈرتی تھی اور ان کا اپنا رقص دکھانے ضرور ان کے پاس پاتال میں جایا کرتی تھی۔ اس کی خبر ناگ دیوتا کو ہو گئی۔ اس نے متھراولی نرتکی کو ڈس کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش پاتال کے گہرے غار میں پھینک دی۔ پاتال کے راکششوں کو جب پتا چلا کہ ناگ دیوتا نے حسد میں آ کر ان کی پسندیدہ نرتکی متھراولی کو ہلاک کر دیا ہے، تو وہ اس غار میں پہنچ کے جہاں متھراولی نرتکی کی لاش پڑی تھی۔ ہندو دیو مالا کی کتابوں میں لکھا ہے کہ راکششوں نے اپنے جادو کے زور سے متھراولی کو پھر سے زندہ کر دیا اور اسے بکرم جیت کے دربار میں لے گئے اور راجہ سے کہا کہ یہ متھراولی نرتکی ہے، ہمیں اس کا نرت اچھا لگتا ہے، ہم اس کا نرت دیکھنے تمہارے دربار میں آ جایا کریں گے۔ اس وقت دربار میں ہمارے اور نرتکی متھرا کے سوا کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ راجہ نے ہاتھ باندھ کر کہا، مہان دیوتاؤں، ایسا ہی ہوگا۔ یہ میرے لیے بڑے سوبھاگ کی بات ہے کہ آپ میرے دربار میں پدھاریں گے۔ اس کے بعد متھراولی نرتکی صرف اس وقت ڈانس کرتی جب راکششوں نے آنا ہوتا تھا۔ جمشید نے پوچھا، یہ سانپ جو اس عورت نے اپنے جسم پر لپیٹا ہوا ہے، کیا یہ ناگ دیوتا ہے؟ گائیڈ عورت نے کہا، نہیں، یہ ناگ دیوتا نہیں ہے، بلکہ ناگ دیوتا کی طرف سے متھراولی کی نگرانی کرنے والا سانپ ہے۔ ناگ دیوتا پاتال کے راکششوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی پتنی متھراولی کو راکشش اپنے ساتھ پاتال میں لے جائیں۔ چنانچہ اس نے خفیہ طور پر ایک زہریلا سانپ متھراولی کے جسم کے گرد لپیٹ دیا اور متھراولی کو خبردار کر دیا کہ اگر کبھی اس نے کسی راکشش کے ساتھ پاتال میں جانے کا ارادہ کیا یا کسی راکشش سے کوئی بات کی تو یہ سانپ اسی وقت اسے ڈاس لے گا، اور یہ سانپ اتنا زہریلا ہے کہ اس کے ڈستے ہی متھراولی کے جسم کو آگ لگ جائے گی اور وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے متھراولی مجبور تھی کہ سانپ کو ہر وقت اپنے جسم کے ساتھ لگائے رکھا، کیونکہ سانپ نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں ہر وقت تمہارے جسم سے لپٹا رہوں گا، ایک لمحے کے لیے بھی تم سے الگ نہیں ہوں گا۔ میں اس گائیڈ کی خرافات سنتے سنتے تنگ آ گیا تھا۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، تم یہ کیا قطع کہانی لے بیٹھی ہو؟ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، چلو جمشید واپس چلو۔ گائیڈ عورت نے میری طرف چونک کر دیکھا اور اس لمحے مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے اس نے پہلی بار مجھے دیکھا اور مجھے اس جگہ دیکھ کر حیران ہو رہی ہو۔ اس کے چہرے پر مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کا عنصر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، مہاراج مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہندو گائیڈ عورت نے ہاتھ جوڑ کر میرے آگے سر جھکا لیا اور منہ ہی منہ میں سنسکرت کا کوئی اشلوک پڑا۔ جمشید کو تو حیران ہونا ہی تھا، میں خود حیران ہو کر اس عورت کو دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن میں نے اس کے عجیب سے جملے پر زیادہ غور نہ کیا اور جمشید کا بازو پکڑ کر واپس چل پڑا۔ جمشید میرے ساتھ چل پڑا، کہنے لگا، اس عورت نے تمہیں یہ کیا کہہ دیا کہ مہاراج مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کو پہچانا نہیں؟ میں نے کہا، یہ سب ان لوگوں کی ڈرامہ بازی ہے، یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں تو لوگ ان کی باتوں پر اعتبار کیسے کریں اور یہ ان سیاحوں سے پیسے کیسے بٹوریں؟ جمشید بولا، لیکن اس نے تو ہم سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا، یہ بھی اس کا ایک طرح کا ڈھونگ تھا، میں نے جواب دیا۔ کہنے کو تو میں نے جمشید سے یہ کہہ دیا تھا، لیکن دل میں سوچنے لگا تھا کہ اس عورت کو کہیں پتہ تو نہیں چل گیا کہ میرا تعلق بدروحوں اور آسیبوں کی دنیا سے کسی نہ کسی صورت میں رہا ہے۔ یہ ہندو گائیڈ عورت ہندوؤں کی دیو مالا کے ماحول میں رہنے والی عورت ہی ہو سکتا ہے، اس ماحول میں رہتے رہتے اس میں اتنا شعور پیدا ہو گیا ہو اور وہ ایسے لوگوں کو پہچان لیتی ہو جن کا تعلق دیو مالائی ماحول سے وابستہ ہو یا وابستہ رہا ہو۔ ہم ایلورا کے غاروں سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر جمشید نے کہا، میرا خیال ہے اس عورت نے محض ڈرامہ بازی ہی کی ہے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا، جمشید، ان لوگوں کا کاروبار ہی یہی ہے، یہ اس قسم کی باتیں نہ کریں تو ان کو تو کوئی نہ پوچھے اور سیاح خود ہی غاروں کی سیر کرتے رہیں۔ ہم سٹیپر میں
بیٹھ کر گیٹ وے آف انڈیا آ گئی۔ یہاں سے ہم نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اپنے فلیٹ پر آ گئے۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ جمشید کا آٹو ورک شاپ اور گیراج رات 10-11 بجے تک کھلا رہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد 10 بجے تک میں ورک شاپ میں ہی جمشید کے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ پھر مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی۔ میں نے جمشید سے کہا میں تو سونے جا رہا ہوں، بڑی نیند آ رہی ہے۔ جمشید بولا میں بھی بس تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ میں اوپر کمرے میں آ کر پلنگ پر لیٹ گیا۔ ایلورا کے غار کی گائیڈ عورت کے جملے پر غور کرنے لگا کہ اس نے مجھے جو کہا تھا اس میں واقعی کچھ حقیقت تھی کہ وہ محض ڈرامے بازی کر رہی تھی۔ اصل میں ایسے حالات سے گزرا تھا، بلکہ گزر رہا تھا کہ جس پر انسانی عقل مشکل ہی سے یقین کر سکتی تھی، بلکہ عقل یقین کر ہی نہیں سکتی تھی۔ سوچنے لگا ہو سکتا اس گائیڈ عورت نے میرے چہرے پر کسی بدرو کے سائے کو گزرتے دیکھ لیا ہو۔ آخر بدرو ہیں اور آسیب میرے پیچھے تو لگی ہی ہوئی ہیں۔ جب میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو میں نے ٹیبل لیمپ بجھایا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں ہی تھا کہ اچانک مجھے روہنی کے جسم سے آنے والی خوشبو کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ٹیبل لیمپ اپنے آپ روشن ہو گیا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ میرے سامنے روہنی کھڑی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور روہنی سے کہا سلطانہ اچھا ہوا تم آ گئی، اس وقت مجھے تمہاری ہی ضرورت تھی۔ روہنی کے چہرے پر ایک پراسرار سا تبسم تھا۔ وہ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا۔ روہنی کے چہرے کا تبسم غائب ہو گیا۔ اس نے سنجیدہ آواز میں کہا شیروان مجھے معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ تمہیں ایلورا کے غاروں میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گئے ہو۔ میں نے کہا سلطانہ میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، جمشید مجھے زبردستی لے گیا تھا۔ روہنی نے مجھے ہلکی سی ڈانٹ کے ساتھ کہا تمہیں کوئی زبردستی موت کے منہ میں لے جائے گا تو کیا تم اس کے ساتھ چل پڑو گے؟ تم نے سخت غلطی کی تھی۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم وہاں سے بچ کر آ گئے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اس قسم کی جگہیں جہاں دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں اور بت ہوں منحوس ہوتی ہیں، اور تم خاص طور پر جس قسم کے حالات سے گزرے ہو تمہیں تو ایسی جگہوں میں جانے کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو سلطانہ، مجھ سے غلطی ہو گئی، وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی۔ اب میں اس کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ روہنی خاموش ہوگی، پھر کہنے لگی مجھے تو جیسے ہی پتہ چلا کہ تم ایلورا کے غاروں میں گئے ہو میں اسی وقت واپس روانہ ہو پڑی تھی۔ مجھے بمبئی کی فضا میں داخل ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ تم خیریت کے ساتھ اس منحوس جگہ سے واپس اپنے فلیٹ پر پہنچ گئے اور میں سیدھی تمہارے پاس آ گئی۔ میں نے کہا اچھا بابا آپ مجھے معافی کر دو، کہہ دیا نا میں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ روہنی نے محبت بھری ناراضگی کے لہجے میں کہا شیروان کیا تمہیں معلوم نہیں مجھے تمہارا کس قدر خیال لگا رہتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں تمہیں ان حالات سے نکالنے کے لیے کتنی جدوجہد کر رہی ہوں؟ یقین کرو میں ایسے خطرات مول لے رہی ہوں جن کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، صرف اور صرف تمہاری خاطر۔ میں تو ایک روح ہی ہوں، پہلے ایک بری روح تھی، اب ایک ایسی روح ہوں جس کو معافی مل چکی ہے اور جس کے گناہ سے الگ کر دیے گئے ہیں۔ پھر بھی میں ایک روح ہی ہوں، تم ایک زندہ انسان ہو۔ میں تو ہر قسم کے حالات میں اپنا بچاؤ کر سکتی ہوں، مگر تم بعض حالات میں اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ آج تم ایسے ہی حالات میں پھنس گئے تھے جہاں سے اپنا بچاؤ کرنا تمہاری طاقت سے باہر تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کسی غیبی طاقت نے تمہاری مدد کی ہے اور تم ان خطرناک اور منحوس غاروں سے زندہ بچ کر واپس آ گئے ہو۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور بڑے درد کے ساتھ کہا فیروز میں جانتی ہوں تم حقیقت میں شیروان نہیں ہو، مگر تمہارا نقش ہبہو شیروان کا ہے۔ مجھے تمہاری آواز میں، تمہاری آنکھوں میں اور تمہارے بات کرنے کے انداز میں شیروان ہی شیروان نظر آتا ہے۔ شیروان میرا محبوب بھی تھا اور میرا خامند بھی تھا۔ اس نے مجھے اتنا پیار دیا تھا کہ میں اس کے پیار کو مرنے کے بعد بھی نہیں بھلا سکی ہوں۔ میں تم میں اپنے شیروان کو ہی دیکھ رہی ہوں اور نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو خدا جانے پھر میں تمہاری شکل بھی دیکھ سکوں گی یا نہ دیکھ سکوں۔ روہنی کی آواز اتنی اداس ہو گئی کہ اسے تسلی دینا میرا فرض بن گیا۔ میں نے کہا سلطانہ میں تم سے ایک بار پھر وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں تمہیں کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اگر تم کہو گی تو میں اس وقت تک اپنے آپ کو اس کمرے میں محدود رکھوں گا جب تک تم ہمارے دشمنوں رگھو کی بدرو اور نتالیہ کے آصف کا کام ختم نہیں کر لیتی۔ روہنی کے چہرے پر تبسم نمودار ہو گیا، کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے تم پر اعتبار آ گیا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تم اس کمرے میں بند ہو کر رہ جاؤ، بے شک باہر نکل کر چلو پھرو لیکن کسی خطرے والی جگہ پر مت جاؤ، خواہ وہ کوئی جنگل ہو، کوئی غار ہو، کوئی پرانی حویلی ہو، کوئی اجاڑ ویران کھنڈر ہو یا کوئی ویران تاریخی قلعہ ہو۔ بمبئی میں بے شمار تفریحی جگہ ہیں، پارک ہیں، ریستوران ہیں، تم جمشید کے ساتھ وہاں جا کر اپنا دل بہلا سکتے ہو۔ میں نے کہا میں تمہاری ہدایت پر پورا عمل کروں گا۔ اب مجھے بتاؤ کہ تم نے دشمنوں کی کہاں تک سراغ رسانی کی ہے؟ کیا کچھ پتا چلا کہ نتالیہ اور رگھو کی بدرو ہمارے خلاف کیا سازش کر رہی ہیں؟ روہنی بولی مجھے کافی حد تک ان کی سازشوں کا پتہ لگ چکا ہے۔ میں 2-1 دن میں تمہارے پاس تمہیں اور زیادہ محتاط رہنے کی ہدایت کرنے آنے والی تھی تاکہ تمہیں منع کروں کہ آئندہ ایلورا کے غاروں کی قسم کی کسی جگہ پر مت جانا۔
نتالی اور رگو ہمارے خلاف کیا سازشیں کر رہے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ روہنی نے کہا وقت آنے پر میں تمہیں خبردار کر دوں گی، بلکہ میں خود تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ ابھی میں صرف تمہیں اتنا ہی کہوں گی کہ وہ مجھے اور خاص طور پر تمہیں اپنے قبضے میں کرنے کے لیے بڑا خطرناک جال بچھانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا سلطانہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنی خطرناک سازش میں کامیاب ہو جائیں۔ روہنی بولی جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں عین وقت پر آنے والی مصیبت سے دور لے جاؤں گی، بس تم میری ہدایت پر عمل کرتے رہنا۔ وہ تو میں کرتا رہوں گا، میں نے اس کی تسلی کی خاطر کہا۔ روہنی اٹھ کھڑی ہوئی، کہنے لگی اب تم آرام سے سو جاؤ، میں پھر آؤں گی۔ میں نے کہا اب مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی۔ اس نے کہا تو پھر چلو کسی جگہ چل کر تھوڑی سیر کرتے ہیں، میری بھی تفریح ہو جائے گی۔ میں نے کہا کہاں جائیں گے؟ روہنی نے کہا کہیں کسی باغ میں، سمندر کے کنارے چلے چلتے ہیں، بمبئی میں بڑے باغ ہیں، چلو ہال کیشر گارڈن چلتے ہیں، وہاں سے سمندر کا منظر رات کے وقت بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ مجھے خود ہال کیشر کا گارڈن بہت پسند تھا۔ یہ چوٹی کے شروع میں ایک بلند پہاڑی پر واقع تھے اور اوپر سے دور تک سمندر نظر آتا تھا۔ رات کے وقت میرین ڈرائیو کی بتیوں اور فلیٹوں کی روشنیاں سمندر میں پڑتی تھیں تو وہ منظر اور زیادہ دلکش ہو جاتا تھا۔ میں نے کہا چلو وہیں چلتے ہیں۔ پھر مجھے جمشید کا خیال آ گیا، وہ تو ابھی نیچے گیراج میں ہی ہے۔ میں نے روہنی سے کہا میں نیچے جمشید کو کہہ دیتا ہوں کہ سمندر کی سیر کرنے جا رہا ہوں۔ روہنی ہنس پڑی، کہنے لگی وہ کیا سوچے گا، تم رات کے 11 بجے سمندر پر کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہیں اس کھڑکی سے باہر نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، میں بتی بجھا دیتا ہوں، دروازے کو اندر سے کنڈی لگی ہوئی ہے، وہ یہی سمجھے گا کہ میں سو گیا ہوں۔ روہنی نے کہا میرا ہاتھ پکڑ لو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑتے ہی روہنی کے ساتھ میں بھی غائب ہو گیا۔ ہم نے کھڑکی میں سے باہر بڑے آرام سے چھلانگ لگا دی اور نیچے گرنے کی بجائے ہوا میں تیرتے ہوئے اوپر کی طرف بلند ہونے لگے۔ ایک خاص بلندی پر پہنچ کر ہال کیشر گارڈنز کی سمت پرواز کرنے لگی۔ ہم ہال کیشر گارڈنز میں آ کر اتر گئے، ایک جگہ جہاں سے نیچے سمندر میں میرین ڈرائیو کی روشنیوں کا جھلملاتا عکس نظر آ رہا تھا۔ ہم ایک بینچ پر بیٹھ گئے، بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ وہاں اترنے کے بعد ہم دونوں اپنی انسانی شکلوں میں واپس آ گئے۔ روہنی کہنے لگی آج سے 300 برس پہلے جس زمانے میں میں زندہ تھی اور ہماری ریاست جھانسی کے قریب ہوا کرتی تھی، بمبئی کا شہر ایسا نہیں تھا۔ تب یہ ایک ساحلی بستی تھی جہاں سے بصرہ اور ایران سے سمندری جہاز مال لے کر آیا کرتے تھے۔ اس وقت میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ شہر کبھی ایسا بن جائے گا۔ میں نے کہا مجھے سمندر دیکھ کر اپنے وطن پاکستان کا سمندر اور کراچی کا روشنیوں والا شہر یاد آ گیا۔ روہنی کہنے لگی پاکستان بھی بڑا خوبصورت ملک ہے، وہاں کے لوگ بڑے بہادر اور غیرت مند لوگ ہیں۔ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے اور انشاءاللہ اسلام کے ساتھ ہی تا قیامت سلامت رہے گا۔ تم نے ٹھیک کہا، کراچی شہر بھی بڑا خوبصورت ہے، خاص طور پر رات کے وقت تو کلفٹن پر اس کی رونقیں دکھنے والی ہوتی ہیں۔ ہم اس قسم کی چھوٹی چھوٹی معصوم باتیں کرتے رہے، ایسی باتیں جن کا بدروحوں اور آسیبوں کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس سے میرے ذہن کو بھی کافی سکون مل رہا تھا، لیکن میری توقع کے خلاف روہنی نے اچانک موضوع بدل کر نتالیہ کے آسیب کی بات شروع کر دی۔ کہنے لگی اس دفعہ نتالیہ کا آسیب اپنی غلام بدروحوں کی مدد سے تمہیں اپنے قبضے میں کرنے کے لیے جو سازش کر رہا ہے وہ اتنی خفیہ رکھی جا رہی ہے کہ کوشش کے باوجود میں اس کا سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ میں نے کہا تم تو ایک روح ہو، تم ان کے درمیان غائب ہو کر جا سکتی ہو۔ روہنی کہنے لگی یہی تو میرے لیے سب سے بڑی مشکل ہے کہ میں ایک روح ہوں جس پر نتالیہ کا آسیب قریب دیکھ کر حملہ کر سکتا ہے۔ میں نے کہا مگر سلطانہ تم تو کہتی تھی کہ کوئی بدروح اور آسیب تمہاری قریب نہیں آ سکتا۔ روہنی کہنے لگی میں نے تمہیں صحیح کہا تھا کہ کوئی بدروح اور آسیب ایک اچھی روح کے قریب آتے ہوئے ڈرتی ہے، لیکن مجھے ان بدروحوں کا خاتمہ کرنا ہے، اس لیے مجھے ان پر وار کرنے کے لیے ان کے قریب جانا ہوگا۔ جب میں ان کے قریب جا کر ان پر وار کروں گی تو جواب میں وہ بھی مجھے نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ پھر اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے پوچھا۔ روہنی نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور بولی ایک طریقہ ہو سکتا ہے کہ میں شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لوں۔ اگر یہ میرے پاس ہوتی تو بدروح مجھ پر قریب سے بھی حملہ نہیں کر سکے گی۔ میں نے کہا اگر ایسا ہو سکتا تو تم ابھی یہ انگوٹھی پہن لو، اور میں نے ناگن کے مہرے والی انگوٹھی انگلی میں سے اتار کر روہنی کو دے دی۔ اس نے غور سے انگوٹھی کو دیکھا، پھر انگلی میں پہن لی اور کہا شیروان تم نے مجھے انگوٹھی دے دی ہے، اب تمہاری دفاعی طاقت آدھی رہ جائے گی۔ میں نے کہا میرے بازو پر اللہ کے پاک نام کا جو تعویذ بندھا ہوا ہے وہی میرے لیے کافی ہے۔ روہنی کہنے لگی بے شک وہ تمہیں بدروحوں کے ہاتھوں کوئی گزند نہیں پہنچنے دے گا، لیکن ایک خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ کون سا خیال؟ میں نے روہنی سے پوچھا۔ وہ بولی کیوں نہ میں اس تعویذ پر ایک خفیہ دعا پڑھ کر پھونک ماروں، اس طرح سے اس تعویذ کی طاقت میں زبردست اضافہ ہو جائے گا۔ مجھے روہنی کی یہ بات پسند نہ آئی۔ میں نے کہا نہیں سلطانہ، میرے لیے اللہ کا نام ہی کافی ہے،
یہی میری حفاظت کرے گا، اور پھر میں ایسے کوئی تعویذ نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے بازو پر اللہ کا پاک نام لکھا ہوا ہے اور وہی میرا حافظ و مددگار ہے۔ روہنی نے کہا، تمہارے ایمان کی پختگی پر مجھے کبھی کبھی رشک آنے لگتا ہے۔ میں خود تمہارے خیالات کی حامی ہوں، لیکن ہمارا واسطہ بری روحوں اور ایک خطرناک آسیب سے ہے۔ ہم مجبور ہیں کہ حالات کے مطابق دفاعی حکمت عملی میں رد و بدل کرتے رہیں۔ خدا نہ کرے تم کسی لمحے غافل ہو جاؤ اور تمہیں غافل پا کر نتالیہ کا آسیب تم پر وار کرنے میں کامیاب ہو جائے، پھر تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے روہنی سے سوال کیا۔ روہنی نے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تعویذ پر خفیہ دعا پڑھ کر پھونک مار دینی چاہیے۔ اس سے تمہیں نقصان تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن وقت پڑنے پر فائدہ ضرور ہوگا۔ میں نے کہا، اگر تم سمجھتی ہو کہ ایسا ضروری ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اور میں نے اپنے دائیں بازو پر سے تعویذ اتار کر روہنی کو دے دیا۔ شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی میں اسے پہلے ہی دے چکا تھا، اب تعویذ بھی اسے دے دیا تھا، اور میں نہتا ہو کر رہ گیا تھا، لیکن مجھے ذرا سی بھی فکر نہیں تھی۔ میری محافظ اور خیرخواہ روہنی میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، مجھے کوئی فکر ہونی نہیں چاہیے تھی۔ روہنی نے تعویذ مجھ سے لے لیا۔ جیسے ہی روہنی نے تعویذ اپنے ہاتھ میں لیا تو تعویذ بجلی کی چمک کے ساتھ غائب ہو گیا۔ میں نے حیران ہو کر روہنی سے پوچھا، سلطانہ تعویذ غائب کیوں ہو گیا؟ میرے دیکھتے ہی دیکھتے روہنی کی شکل تبدیل ہو گئی، وہ چیخ مار کر کھڑی ہو گئی اور اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میرے سامنے روہنی کی بجائے نتالیہ کھڑی تھی۔ اس نے ڈراؤنی آواز میں کہا، تعویذ اس لیے غائب ہو گیا کہ میں تمہاری سلطانہ نہیں ہوں بلکہ نتالیہ ہوں۔ میں نے تمہیں کہا تھا فیروز، تم مجھ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکو گے، تم جہاں بھی جاؤ گے میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گی اور تمہیں اٹھا کر لے جاؤں گی۔ تم نے مجھ سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد بہت دیواریں کھڑی کر لی تھی، لیکن تم بھول گئے تھے کہ تمہارا مقابلہ کسی بدروح سے نہیں بلکہ ایک آسیب سے ہے، اور آسیب تمہاری روہنی کا روپ بدل کر بھی تم پر حملہ کر سکتا ہے۔ میں نے یہی کیا اور اس وقت تم میرے قبضے میں ہو۔ میں اتنا خوفزدہ نہیں تھا جتنا مایوس اور اپنے آپ کو شکست خوردہ محسوس کر رہا تھا۔ یہ منحوس آسیب اس کا بھیس بدل کر مجھ پر حملہ ور ہوا تھا، جس نے مجھے اس آسیب سے بچانا تھا۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ کاش مجھے پہلے یہ پتا چل جاتا کہ میرے سامنے میری ساتھی اور مددگار روہنی نہیں بیٹھی بلکہ نتالیہ کا منحوس آسیب بیٹھا ہے۔ میں حیران تھا کہ نتالیہ نے کس عیاری کے ساتھ مجھ سے پہلے شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی لی اور پھر میرے دفاع کا سب سے طاقتور ہتھیار اللہ کے پاک نام والا تعویذ بھی مجھ سے چھین لیا۔ مجھے تو اسی وقت شک پڑ گیا تھا کہ یہ روہنی کی نیک روح نہیں ہے جب مقدس نام والا تعویذ اس کے ہاتھ سے غائب ہو گیا تھا، کیونکہ پاک تعویذ کسی بھی نجس بدروح کے پاس نہیں رہ سکتا تھا، مگر جو ہونا تھا ہو گیا تھا۔ میرے سارے ہتھیار جن سے میں اپنا دفاع کر سکتا تھا میرے دشمن نے مجھ سے چھین لیے تھے۔ میں نے نتالیہ سے کہا، نتالیہ آخر تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، وہی جو ایک پتنی اپنے پتی سے چاہتی ہے۔ میری تم سے شادی ہو چکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم ساری زندگی میرے ساتھ رہو اور میرے سوا کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ میں نے کہا، مگر یہ شادی جھوٹی تھی، یہ میری رضامندی کے بغیر ہوئی تھی، تم نے زبردستی مجھ سے شادی کی تھی۔ نتالیہ کی آواز ایک دم مردانہ آواز بن گئی۔ اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا، تم کون ہوتے ہو اپنی مرضی جتانے والے؟ ہاں، میں نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی تھی، مجھے تمہاری رضامندی کی پرواہ نہیں ہے۔ جب کوئی آسیب کسی مرد یا عورت کو پسند کر لیتا ہے تو پھر وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس لے آتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جس کو اس نے پسند کیا ہے وہ اس کے پاس رہنا چاہتا ہے یا نہیں رہنا چاہتا۔ میں بھی غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا، یہ بات ہے تو پھر میں بھی اپنی مرضی کروں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ نتالیہ کی آواز عورت کی آواز میں بدل گئی۔ اس نے ایک ہلکا سا قہقہا لگایا اور بولی، فیروز تم نے میری طاقت کو ابھی تک نہیں دیکھا، تم نے صرف میرا دلہن کا روپ دیکھا ہے، تم نے مجھے آسیب کی شکل میں نہیں دیکھا، لیکن میں اپنا آسیبی روپ ابھی تمہیں دکھاؤں گی بھی نہیں، کیونکہ تم ایک بے بس انسان ہو اور میں اپنے عورت کے روپ میں ہی تمہیں اٹھا کر لے جا سکتی ہوں۔ میں نے ایک بار پھر غصیلی آواز میں کہا، میں نہیں جاؤں گا، اور اس کے ساتھ ہی وہاں سے دوڑ پڑا۔ مجھے اپنے پیچھے نتالیہ کے قہقہے کی آواز سنائی دی۔ رات کا وقت تھا، ہال کیشر گارڈنز خالی پڑا تھا۔ یہ باغ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں پہاڑ کے اوپر واقع ہے۔ میں ڈھلان پر درختوں کے نیچے جھاڑیاں پھلانگتا جتنی تیز سے بھاگ سکتا تھا بھاگ رہا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں نتالیہ کے آسیب سے دور نکل آیا ہوں، لیکن یہ میرا خیال خام تھا۔ دوڑتے دوڑتے اچانک میرے پاؤں بھاری ہونا شروع ہو گئے، پھر میری ٹانگیں بھی بوجھل ہونا شروع ہو گئیں۔ میری رفتار اپنے آپ آہستہ ہو گئی۔ اب میں ایسے دوڑ رہا تھا جیسے فلموں میں کسی سلو موشن میں دوڑتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ اچانک نتالیہ میرے بائیں جانب نمودار ہو گئی۔ وہ نہ دوڑ رہی تھی نہ چل رہی تھی، بس زمین سے بلند ہو کر میرے ساتھ ساتھ فضا میں تیر رہی تھی۔ اس نے کہا، فیروز اس حالت میں تم کہاں تک دوڑو گے؟ کب تک دوڑو گے؟ تھک جاؤ گے، اور میں تمہیں تھکانا نہیں چاہتی۔ اور نتالیہ مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ جیسے ہی اس کا ہاتھ میرے بازو کو چھوا میرا جسم سن ہو گیا۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا کہ میں کہاں ہوں۔ جب ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں ایک پلنگ پر لیٹا ہوا ہوں۔ یہ پتھر کی دیواروں والا کمرہ ہے اور چھت کے ساتھ جلتی موم بتیوں والا فانوس روشن ہے۔ سامنے دیوار پر کسی انسان کی کھوپڑی لگی ہوئی ہے۔ کمرے کے کونوں میں اندھیرا، نہ کوئی کھڑکی ہے نہ روشن دان ہے۔
کوئی دروازہ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرے جسم کی نارمل توانائی واپس آ چکی ہے۔ میں پلنگ پر اٹھ کر بیٹھ گیا، کمرے کا ایک بار پھر جائزہ لیا۔ بڑا پراسرار سا ماحول تھا، خاموشی اتنی تھی کہ اب میں اپنی سانس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ جس بات سے میں بچتا پھرتا تھا وہ مجھ پر مسلط ہو گئی ہے۔ اب خدا ہی جس وقت چاہے گا مجھے اس مصیبت سے نکالے گا، دنیا کی کوئی طاقت شاید ایسا نہ کر سکے۔ ہال کیشر گارڈن میں بیٹھ کر روہنی کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھیں وہ سب مجھے یاد آ رہی تھیں۔ کاش مجھے علم ہو جاتا کہ یہ روہنی نہیں نتالیہ ہے اور روہنی کا بھیس بدل کر مجھے اپنے قابو میں کرنے آئی ہے۔ مجھے اصلی روہنی یعنی سلطانہ کا خیال آنے لگا۔ خدا جانے وہ کہاں ہوگی، اور جب وہ واپس جمشید کے فلیٹ پر آئے گی تو مجھے وہاں نہ پا کر کیا سوچے گی کہ میں کہاں چلا گیا ہوں؟ کیا اسے پتہ لگ سکے گا کہ مجھے نتالیہ کا آصف اغوا کر لے گیا ہوا ہے؟ شاید اسے پتہ چل جائے، شاید اسے پتہ نہ لگے۔ اگر اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ نتالیہ کے آصف نے مجھے کس جگہ قید کر رکھا ہے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ میں یہاں سے کیسے فرار ہو سکوں گا؟ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے کسی بہت بڑی قبر میں بند کر دیا گیا ہے، جس سے باہر نکلنے کے لیے کوئی دروازہ نہ روشن دان ہے نہ کوئی کھڑکی ہے۔ اتنے میں سامنے والی دیوار میں پھیکی سی روشنی ہوئی اور میں نے نتالیہ کو دیوار میں سے نکل کر اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ پلنگ پر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ کسی چڑیل کی مسکراہٹ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، نتالیہ تم نے مجھے قید تو کر لیا، لیکن یاد رکھو میں یہاں سے ایک نہ ایک دن فرار ہونے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم یہاں سے بھاگ جانے کا خیال دل سے نکال دو۔ تم کچھ بھی کر لو گے، میری قید سے آزاد نہ ہو سکو گے۔ تمہاری روہنی بھی اگر چاہے گی تو تمہاری مدد کو نہیں پہنچ سکے گی۔ اب تو وہ بدرو بھی نہیں رہی، اب تو اس کے پاپ جھڑ گئے ہیں اور وہ ایک نیک آتما بن گئی ہے، اور اچھی روحیں، نیک آتمائیں بدروہیں اور آصیبوں کی دنیا میں کبھی داخل نہیں ہوتی۔ وہ چاہیں بھی تو ایسا نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا، روہنی نہ صحیح، لیکن میرا خدا تو میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے اس عذاب سے نکال دے گا۔ نتالیہ کہنے لگی، مجھے نہیں امید کہ اب تمہارا خدا بھی تمہاری کوئی مدد کر سکے گا، کیونکہ تمہارے پاپ، تمہارے گناہ تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تم ایک کمزور اور گنہگار انسان ہو سکتا ہے تمہیں تمہارے کسی گناہ کی سزا مل رہی ہو۔ میں نے کہا، خدا میرے گناہ ضرور معاف کر دے گا، میں نے تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا۔ نتالیہ کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوگی۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، کیا تم نے روہنی کے ساتھ مل کر میری کھوپڑی کو زمین کے اندر سے نکال کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ اس وقت تم مجھ سے بچ گئے تھے اس لیے کہ تمہارے ہاتھ میں شیش ناگن کے مہرے والی انگوٹھی تھی اور تمہارے بازو پر وہ تعویذ بندھا ہوا تھا جس نے تمہیں بچا لیا، مگر اب تمہارے پاس ان دونوں چیزوں میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ اب تم میرے رحم و کرم پر ہو۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں۔ اگر تمہیں پسند نہ کرتی ہوتی تو اس وقت میں تمہارا خون پی کر تمہارے جسم کے ٹکڑے کر کے کھا چکی ہوتی۔ نتالیہ کی آواز غضبناک ہو کر مردانہ آواز میں تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، یاد رکھو اگر تم یہاں سے بھاگنے کا خیال بھی دل میں لائے تو میری محبت نفرت میں بدل جائے گی، بالکل اسی طرح جس طرح میری آواز بدل کر آصف کی آواز بن گئی۔ اگر مجھے تم سے نفرت ہو گئی، جو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، تو تم زندہ نہیں رہو گے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ڈر گیا۔ ایک تو نتالیہ کی آواز بدل کر مردانہ آصف کی آواز ہو گئی تھی، دوسرے اس آواز میں بڑی دہشت تھی، اور اس نے مجھے میرا خون پی جانے اور میرے جسم کے ٹکڑے کر کے کھا جانے کی دھمکی بھی دی تھی۔ وہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں علم تھا کہ اس کا تعلق جب وہ زندہ تھی تو افریقہ کے ایک آدم خور قبیلے سے تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنے بے گناہ انسانوں کو ہڑپ کیا تھا اور ان کا خون پی کر انہیں موت کی نیند سلا دیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مرنے کے بعد اس کی روح نے ایک آصف کی شکل اختیار کر لی تھی، جو ایک روح کا سب سے کمتر اور عذاب والا درجہ بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ نتالیہ کے ساتھ مجھے محبت پیار سے ہی رہنا چاہیے، تاکہ میں محبت پیار سے ہی یہ سراغ لگا سکوں کہ وہاں سے فرار ہونے کی کیا سبیل ہو سکتی ہے۔ پہلے بھی میں نے اسی حکمت عملی پر عمل کیا تھا اور انڈیا سے اسے ہانی مون منانے کے بہانے پاکستان کے شہر راولپنڈی لے گیا تھا اور پھر وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ اب بھی مجھے اسی حکمت عملی سے کام لینا چاہیے تھا۔ میں نے سر جھکا لیا، بظاہر یہ ظاہر کیا جیسے میں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ میں نے سر اٹھا کر نتالیہ کی طرف دیکھا اور کہا، نتالیہ آخر میں ایک زندہ انسان ہوں، کسی ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں جس کے ساتھ مجھے محبت نہ ہو؟ میرا تیر ٹھیک نشانے پر جا کر لگا تھا۔ نتالیہ مسکرانے لگی، اس کی آواز بھی عورت کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ اس نے کہا، فیروز تم مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ کیا میں خوبصورت نہیں ہوں؟ کیا میں تم سے محبت نہیں کرتی؟ پر یہ بھی تو سوچو کہ میں ہمیشہ جوان رہوں گی، مجھے نہ بڑھاپا آئے گا نہ موت آئے گی، تمہیں اور کیا چاہیے؟ میں نے کہا، لیکن میں تو بوڑھا ہو جاؤں گا اور ایک دن مجھے بھی موت آ جائے گی، پھر تم کیا کرو گی؟ نتالیہ نے کہا، میں تمہیں بوڑھا نہیں ہونے دوں گی اور تمہیں موت سے بھی بچا لوں گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ میں جانتا تھا وہ ایسا نہیں کر سکتی، ایسا کرنے کا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور موت تو برحق ہے۔ جس وقت میرا وقت پورا ہو جائے گا تو وہ ضرور آئے گی،
لیکن میں خاص حکمت عملی پر چل رہا تھا۔ میں نے اسے کہا اگر ایسی بات ہو سکتی ہے تو پھر مجھے اور کیا چاہیے، پھر تو میں ضرور تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ میں نے دیکھا کہ نتالیہ کے چہرے پر ایک عجیب سی دلکشی آ گئی ہے۔ عورت آسیب ہو یا چڑیل ہو، محبت شاید اس کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ میں نے نتالیہ کی اسی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوم لیا۔ اس کے ہونٹ ٹھنڈے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے ہاتھ پر برف کی ڈلی رکھ دی ہو۔ میں جلدی سے ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہتا تھا، مگر میں نے ایسا نہ کیا اور دل پر جبر کر کے کہا، نتالیہ، کیا تم سچ مجھ سے اتنا ہی پیار کرتی ہو؟ نتالیہ کہنے لگی، تم میرے پیار کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم جب کسی انسان سے پیار کرتی ہیں تو ہمارا پیار اس انسان کی موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم اس کی موت کے بعد بھی اسے اپنے پاس لے آتی ہیں۔ میں نے اپنے دل میں کہا، خدا نہ کرے کہ کبھی ایسا ہو۔ اوپر سے کہا، نتالیہ، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، ابھی مجھے تم سے اتنا پیار نہیں ہوا جتنا تمہیں مجھ سے ہے، لیکن اگر ہو گیا تو میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھوں گا، کیونکہ میرا پیار موت کے بعد بھی زندہ رہے گا۔ یہ سن کر نتالیہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے بے اختیار ہو کر میرے ہاتھ کو ایک بار پھر چوم لیا اور میرا ہاتھ ایک بار پھر ٹھنڈا یخ ہو گیا۔ میں نے نتالیہ سے پوچھا، نتالیہ، یہ بتاؤ، یہ کون سی جگہ ہے جہاں تم مجھے اپنے ساتھ لائی ہو، اور کیا میں تمہارے ساتھ ساری زندگی اسی بند کمرے میں گزار دوں گا؟ نتالیہ نے بڑی لگاوٹ کے ساتھ کہا، جب تم مجھ سے دل سے محبت کرنے لگو گے تو پھر تم یہاں سے باہر نکل کر اس دنیا کی سیر کر سکو گے جہاں میں تمہیں لے کر آئی ہوں۔ ابھی میرے ساتھ آؤ، کم سے کم میں تمہیں یہ ضرور دکھانا چاہتی ہوں کہ میں نے تمہیں کس جگہ رکھا ہوا ہے، آؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دونوں پلنگ پر سے اتر کر سامنے والی دیوار کی طرف بڑھے۔ میں نے کہا، سامنے تو دیوار ہے، میں دیوار میں سے کیسے گزروں گا؟ نتالیہ نے کہا، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے، تم میرے ساتھ ہی دیوار میں سے گزر جاؤ گے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ میں نتالیہ کے ساتھ ہی دیوار میں سے گزر گیا۔ دیوار کی دوسری طرف آیا تو دیکھا سامنے ایک تنگ زینہ ہے جو اوپر کو جاتا ہے۔ نتالیہ مجھے ساتھ لے کر زینہ چڑھنے لگی۔ زینہ ختم ہوا تو سامنے پھر ایک دیوار آ گئی۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر اس دیوار میں سے بھی نکل گئی۔ اب میں نے دیکھا کہ میں ایک شکستہ چبوترے کے پاس کھڑا ہوں، جس کے اوپر درمیان میں ایک قبر بنی ہوئی ہے۔ قبر پتھروں کو جوڑ کر بنائی گئی ہے اور اس کے سرہانے کی جانب قبر کے اندر سے درخت کی ایک سوکھی ہوئی ٹہنی باہر نکلی ہوئی ہے اور ٹہنی کے اوپر ایک انسانی کھوپڑی لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر خوف سا طاری ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں کسی قبر کے اندر قید کر دیا گیا ہوں۔ میں نے نتالیہ سے پوچھا، یہ کس کی قبر ہے؟ نتالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ تمہاری قبر ہے۔ یہ سن کر میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اس منحوس چڑیل نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ کیا واقعی یہ میری قبر تھی؟ مگر میں تو ابھی زندہ تھا۔ میں نے نتالیہ سے کہا، مگر نتالیہ، میں تو ابھی زندہ ہوں، پھر میری قبر کہاں سے ہو گئی؟ نتالیہ کہنے لگی، اگر تم نے اس بار مجھ سے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تمہارا خون پینے اور تمہارے جسم کے ٹکڑوں کا گوشت کھانے کے بعد تمہاری ہڈیوں کو اسی میں دفن کر دوں گی، پھر یہی تمہاری قبر بن جائے گی۔ نتالیہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں خون خشک کر دینے والی دہشت تھی۔ میرے بدن میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے کہا، نہیں نتالیہ، نہیں، اگر مجھے تم سے محبت ہو گئی تو ضرور ہو جائے گی، تو پھر مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں تم سے بھاگ کر جاؤں گا؟ پھر تو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا۔ نتالیہ نے خوش ہو کر کہا، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ میں نے موقع مناسب جان کر نتالیہ سے پوچھ لیا، یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا، ابھی میں تمہیں اس بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ تم نے واقعی میرے ساتھ رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میں تمہیں اس دنیا کی سیر کراؤں گی۔ میں نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نتالیہ سے زبردست اظہار محبت شروع کر دیا۔ وقت کا مجھے وہاں کچھ پتہ نہیں تھا۔ پہلے 2-4 دنوں تک مجھے یاد رہا، پھر بھول گیا کہ اس قبر کے اندر رہتے ہوئے مجھے کتنے دن گزر گئے ہیں۔ نتالیہ کے ساتھ میں ہمیشہ ہنس کر اور محبت کے انداز میں بات کرتا، اسے یہی تاثر دیتا کہ میں اس کے ساتھ بڑا خوش ہوں۔ ایک روز وہ مجھے پوچھنے لگی، فیروز، کیا تم سچ مجھ سے محبت کرتے ہو یا محض یہ سب دکھاوے کی خاطر کر رہے ہو؟ میں نے کہا، نتالیہ، میں پہلے تم سے محبت نہیں کرتا تھا، مگر تمہارے ساتھ رہتے ہوئے میں نے محسوس کیا، بلکہ مجھے یقین ہو گیا کہ اگر میں دنیا میں دوسری بار بھی آ جاؤں تو مجھے تم ایسی وفادار اور محبت کرنے والی بیوی نہیں ملے گی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے ساتھ رہ کر میں کبھی بوڑھا نہیں ہوں گا، ہمیشہ اسی حالت میں تندرست اور جوان رہوں گا۔ یہ دولت تو مجھے دنیا کی کسی عورت کے پاس نہیں مل سکتی سوائے تمہارے۔ محبت واقعی عورت کی کمزوری ہوتی ہے، عورت کتنی ہوشیار، عیار اور سنگ دل کیوں نہ ہو۔ محبت کے 2 بول اگر مسلسل اس کے کان میں پڑتے رہیں تو ایک بار تو وہ ساری سنگ دلی اور چالاکیاں بھول جاتی ہے۔ لیکن میں ابھی جلدی نہیں کرنا چاہتا تھا، میں بڑے صبر سے کام لے رہا تھا، ایسا کرنا بہت ضروری تھا۔ نتالیہ بھی اتنی جلدی میرے بدلے ہوئے رویے سے تبدیل ہونے والے جنس نہیں تھی۔ میں اس حقیقت سے آگاہ تھا، اس لیے ٹھنڈے دل و دماغ سے کام لے رہا تھا۔ میرا خیال ہے مجھے اس قبر نما کوٹری میں رہتے ہوئے شاید 1.5-2 مہینے گزر گئے ہوں گے کہ ایک روز نتالیہ نے خود ہی کہا، فیروز، چلو میں تمہیں باہر کی سیر کرا لاؤں۔ میں اس کے منہ سے یہی جملہ سننے کو ترس رہا تھا، پھر بھی میں نے اپنے اشتیاق کو ذرا سا بھی ظاہر نہ ہونے دیا
الٹا کہہ دیا، نہیں نتالیا، میرا یہاں بڑا دل لگ گیا ہے، یہاں سے باہر نکلنے کو ذرا جی نہیں چاہتا۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی، کہنے لگی، میں جانتی ہوں تمہارا یہاں سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، ورنہ تم خود مجھ سے اس خواہش کا اظہار کرتے، لیکن آج میرا بھی دل اپنی دنیا کی سیر کو چاہتا ہے، اس لیے میں تمہیں بھی ساتھ لے جانا چاہتی ہوں۔ اس وقت میں نے کہہ دیا، تم کہتی ہو تو میں چلتا ہوں۔ نتالیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم دیوار میں سے گزر کر اس بند کمر کے اندر سے باہر آ گئے۔ وہ جگہ کسی گھنے جنگل کے درمیان واقع تھی، ارد گرد اونچے اونچے گنجان درخت ہی درخت تھے، درمیان میں گول دائرے کی شکل میں کچھ زمین خالی پڑی تھی، جہاں نتالیہ نے میری قبل از وقت قبر بنا کر مجھے اس کے نیچے کوٹھری میں قید کر رکھا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ بڑی محبت سے پکڑا ہوا تھا، اس طرح نہیں پکڑا ہوا تھا کہ جس طرح پولیس کسی مجرم کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جاتی ہے۔ ہم دونوں انسانی شکل و صورت میں چل رہے تھے۔ اونچے گھنے درختوں کے درمیان ایک چھوٹا سا راستہ بنا ہوا تھا جس پر ہلکا ہلکا اندھیرا چھا رہا تھا۔ ہم اس راستے سے گزرتے ہوئے ایک کھلے میدان میں آگے جہاں جنگلی جھاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ میدان کے آخری کنارے پر ایک بہت بڑی اور اونچی دیوار کھڑی تھی، یہ کسی قلعے کی دیوار لگتی تھی۔ میں نے نتالیہ سے پوچھا، کہ آگے کوئی قلعہ جس کی یہ دیوار ہے؟ نتالیہ نے کہا، یہ اس قلعے کی دیوار ہے جس کے اندر ہم دونوں اس وقت موجود ہیں۔ یہاں سے کوئی بھی اس دیوار کو پار کر کے دوسری طرف نہیں جا سکتا۔ اس دیوار کے باہر میری غلام بدروہیں 24 گھنٹے پہرا دیتی ہیں۔ میں نے کہا، مگر یہاں تو مجھے سوائے اپنے اور کوئی انسان نظر نہیں آیا، پھر یہاں سے بھاگ کر جائے گا کون؟ نتالیہ نے کہا، یہاں بھی ایک مہلوک رہتی ہے جو میرے قبضے میں ہے، اسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے پوچھا، اس دیوار کے پار کیا ہے؟ نتالیہ نے کہا، یہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی، آؤ واپس چلتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ گھنے پر اسرار اور خاموش جنگل کے تنگ و تاریک راستے میں سے ہوتا ہوا واپس اپنی قبر نما کوٹھری میں آ گیا۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس کوٹھری میں اس اسیبی عورت نتالیہ کے ساتھ رہتے ہوئے نہ تو مجھے بھوک لگتی تھی، نہ پیاس لگتی تھی، نہ میں کچھ کھاتا تھا نہ پیتا تھا، اور مجھے کسی قسم کی کمزوری بھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ 3-4 دن کے بعد نتالیہ مجھے وہاں سے نکال کر پیچھے درختوں کے جھنڈ میں لے جاتی تھی، جہاں درختوں کی جھکی ہوئی شاخوں کے درمیان ایک چھوٹا سا تالاب تھا۔ وہاں میں نہاتا اور نہانے کے بعد نتالیہ کے ساتھ ہی اپنی کوٹھری بلکہ جیل میں آ کر بند ہو جاتا۔